बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ कबल DGISPR ने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उनका लबो लहजा और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत मुनासिब नहीं लग रही थी। उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बात की जो हमारे नज़दीक इस वक्त नॉन इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जिस एक्यूमेन की, जिस पोटेंशियल की और जिस एनर्जी और हरारत की ज़रूरत है, पाकिस्तान उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को नॉन इश्यूज़ के अंदर इंडल्ज कर दिया जाए, एंगेज कर दिया जाए। और उसका नतीजा भी वही निकला जो ऑलरेडी निकलना चाहिए था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी कौम, मीडिया, सोशल मीडिया, टॉक शोज़, कॉलम नवीस दिन रात आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लगे हुए हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तकाजा करते हैं यूनिटी का, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, कि इस वक्त पूरी कौम एक ऐसी यकसुई के साथ आगे बढ़े। वजह क्या है कि पाकिस्तान के फेवर में आने वाले वो हालात हैं जिनका हम आज के प्रोग्राम में आपसे तज़किरा करेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये नॉन इश्यूज़ की पॉलिटिक्स है। ये नॉन इश्यूज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना और कौम को कुछ ऐसे रास्तों के ऊपर लगाना कि जिनके ऊपर एनर्जी लगाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और पिछले 78 साल इस बात की गवाही देते हैं कि इस तरह की कितनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, कितने ही इस तरह के सवाल चले, लेकिन उसके नतीजे में किसको फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, तालिब इल्म को फ़ायदा हुआ, सियासत को फ़ायदा हुआ, किसको फ़ायदा हुआ? इसलिए हम ये समझते हैं कि ये नॉन इश्यूज़ की पॉलिटिक्स है, ये नहीं होनी चाहिए। इश्यूज़ की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और इश्यूज़ की पॉलिटिक्स क्या है, आज हम आपके ऊपर इसी से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद अनवर साहब। जी नवीद साहब, क्या फरमाते हैं आप इस बारे में? जी नसरुल्लाह भाई, वैसे तो आपने बहुत राइट वर्डेड इसका स्टार्ट किया है और आपने बहुत ही प्रिसाइजली ये बात बयान की है कि इशू क्या है हमारे मुल्क के और हम जा किस तरफ रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे लगता है कि जैसे एक भौंचाल सा आ गया है। और वो होता है ना, जैसे एक सिस्टम चल रहा हो तो एकदम ब्रेक फेल हो जाए या कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए और तो पता चले कि सबकी तवज्जो उसकी तरफ चली गई है। तो ये इस तरह का एक इवेंट लग रहा है कि जो एक मुल्क की पायदार जो ग्रोथ है उसके लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि देखें, जो रिएक्शन आना था, जो आपने बात की है, गो के जो PTI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़ा कोशिश की है कि कोई कन्फ्रंटेशन वाली माहौल ना बने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने लबो लहजे का भी ख्याल किया है और बात भी एक अच्छे पैराए में की गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी सवाल ये है कि हमारे मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है, और हमने पिछले कई अरसे में ये बात लोगों के सामने पेश की है कि पाकिस्तान को लकीली एक दोबारा ऐसा चांस मिल रहा है ग्लोबली कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ता हुआ और कुछ बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे हमने बात की थी पाकिस्तान सऊदीया जो डिफेंस पैक्ट हुआ है। अब अगर नसरुल्लाह भाई सिर्फ डिफेंस पैक्ट को इशू बनाया जाए तो हमने कहा था कि इसके नतीजे में पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो $9 बिलियन से जब आप सऊदी अरब के साथ मिलाते हैं तो वो $86 बिलियन पे जाता है। तो इसका मतलब एक बड़े साइज़ की आपकी वॉर इंडस्ट्री जो है वो आपके हाथ आती है या आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और इस वॉर इंडस्ट्री को दुनिया की 5वीं बड़ी वॉर इंडस्ट्री भी हमने बताया था कि ये अगर नंबर वाइज किया जाए तो अमेरिका, रूस, जर्मनी और चाइना के बाद ये 5वीं बड़ी या चौथी बड़ी जो है ना वो एक वॉर इंडस्ट्री बनती है। इस पूरे हालात में इस मुल्क को कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पाकिस्तान के कंधों पे पड़ी है और पाकिस्तान को उसके मुताबिक अपने आप को टैकल करना है। देखें, होता ये कि जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आप फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ की रोशनी में अपनी मैन पावर को अलाइन करते हैं। ये एक लंबा काम होता है कि आप उसकी ट्रेनिंग्स करते हैं, आप लोगों को इंगेज करते हैं, जो पहले से ट्रेंड लोग हैं उनको अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और फिर कहीं जाकर वो पॉलिसी जो है वो मटेरियलाइज होती हैं। हमने पहले भी कहा कि हमें जितने भी बेल आउट
پیکیجز ملے ہیں سعودی عرب کی طرف سے وہ 2-3-4 بلینز تک رہے ہیں. اور ابھی جو پاکستان نے جو پیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ جی سی سی کنٹریز کے ساتھ, تو 82 MOUs پاکستان نے سائن کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک انڈسٹری ایسی ہے جو گلوبلی ریچ کر رہی ہے لوگوں تک, کسٹمرز کو اٹریکٹ کر رہی ہے, ملک کے اندر اکانومی لے کے آ رہی ہے, ملک کو سٹیبلٹی دے رہی ہے. اب اس کے لیے جو انفراسٹرکچر پیچھے چاہیے, اس انفراسٹرکچر کو کرنے کے لیے ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ایک سوشل سیکٹر پہ بھی اور پولیٹیکل سیکٹر پہ بھی ایک ہارمنی اس وقت ضرورت ہے. اور اگر آپ اس ہارمنی کو کریٹ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو اپرچونٹی آپ کو ملی ہیں وہ آپ سے نکل جائے گی, پھر آپ کے پاس نہیں رہے گا. دوسری بات یہ کہ جب آپ پاکستان کو جو کہ ابھی تک پچھلے 70 سال میں ہم انڈیا کے ریفرنس سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہے, یا اپنی وار انڈسٹری یا اپنے ڈیٹرنٹ کو اس کے مطابق ہم بروئے کار لاتے رہے, جب آپ سعودیہ کے ساتھ پیک کرنے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انفلوئنس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جی سی سی کنٹریز تک بھی ریچ کر گیا ہے. تو اب آپ وہ ملک نہیں ہیں جو صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا, اب آپ ایک ایسا ملک ہیں جو ایک ریجن کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے جو خطرات ہیں وہ بھی سامنے ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی سامنے ہیں. اس پوری صورتحال میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ملک میں اس ملنے والی اپرچونٹیز کو اپنی کنفرنٹیشن کے چکر میں اگر برباد کر دیں اور ضائع کر دیں, اور جو مواقع مل رہے ہیں جس میں آپ اپنی ٹیکنالوجی شفٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, آپ باہر بزنسز کے مواقع نکال سکتے ہیں, آپ اس ملک کے ساتھ مل کر اپنی اکانومی کو گرو کر سکتے ہیں, کیونکہ تقریباً $2000 بلین کی اکانومی ہے اس وقت سعودی عرب کی, اور آپ کی $412 بلین کی. تو بہت بڑا ایک سائزیبل آپ کو اپرچونٹی ملی ہے جس کو آپ کو اویل کرنے کے لیے اپنے ملک کے اندر ایک ہارمنی اور ایک سنکرونائزیشن اور ایک ٹریننگ کے میکینزم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ کو ہمیں کرنا چاہیے. تو آپ اس کو چھوڑ کر اگر ان ایشوز پہ الجھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. دوسری بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری ایک سچویشن ہے یا ایک ریلیشن رہا ہے, انڈیا اس پوری سچویشن میں سب سے زیادہ ناخوش ہے, اور وہ نہیں چاہ رہا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے اس فیز تک پہنچے کہ پاکستان چیلنج بن جائے انڈیا کے لیے بھی اور انڈیا اکانومی کے لیے بھی, جو کہ پاکستان ہوا ہے. تو وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان میں بڑھا رہا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے پر توجہ دینے کے بجائے ہم جو ہے وہ اگر ہمارے ادارے, ہمارے سیکورٹی ادارے, ہمارے جو بہترین دماغ ہیں وہ اگر ڈومیسٹک ایشوز کے اندر اس طرح الجھے ہوں گے کہ جس میں روز گالم گلوچ ہوگی, مار پیٹ ہوگی اور عوام کے ٹیمپرامنٹ کو بار بار اپ اینڈ ڈاؤن کیا جاتا رہے گا, تو اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ ایک پھر سے خدا نخواستہ کسی ایسے حادثے کا شکار نہ ہو جائے, یا پھر سے کسی ایسی رخ پہ نہ مڑ جائے کہ جس کو کہنا چاہیے یو ٹرن آپ لے کے دوبارہ جو گہرائیوں کے گڑھوں سے آپ باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ پھر وہیں جا کر پڑ جائیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا یا ان پر بات کرنا اس ریفرنس سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی کسی کی کہی ہوئی بات پر ری ایکشن اور ایکشن کا موازنہ کرنا شروع کر دیں. درست بات کی آپ نے نوید صاحب. بنیادی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے کیا کہ اس وقت گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے, سنہری موقع ہے, اور آپ نے ایفرٹ بھی کی ہے اور آپ کلوز بھی ہوئے ہیں. سعودی عرب کی بات آپ نے کی. اچھا, افغانستان کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے, انڈیا کا جو کنفرنٹیشن چل رہی ہے, اس کو بھی آپ کو کسی اور نظر سے دیکھنا چاہیے. ایران کی طرف سے بارڈر آپ کا ٹھنڈا ہے, یہ ایک بہت ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. اور اسی طرح دنیا بھر کے اندر پاکستان کی جو ایک فضا پچھلے عرصے کے اندر بنی ہے, اس فضا کو مٹیریلائز کرنا, اور پبلک کو, بنیادی چیز کیا ہے کہ پبلک کو اپنی بیک کے اوپر کھڑا کرنا. اگر پبلک آپ کی بیک کے اوپر نہیں ہوگی تو کون سی جنگ ہے نوید صاحب کہ جو جیتی ہوئی جنگیں بھی آپ ہار جاتے ہیں. تو پبلک کے ٹیمپرامنٹ کو ڈیولپ کرنا, وگرنہ اگر آپ ڈومیسٹک ایشوز کے اندر ہی الجھے رہیں گے, آپس میں ہی گالم گلوچ کے اندر آپ کہہ لیں کہ دن رات آپ کے اسی میں صرف ہوں گے, کوئی آپ کو ذہنی مریض کہہ رہا ہے, آپ کسی کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں, آپ کسی کو گرفتار کر رہے ہیں, کوئی آپ کے متعلق کوئی ریلی نکال رہا ہے,
تو اگر آپ انٹرنلی انوالو رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو وہ ایکیومنٹ نہیں ہے جو قوموں کو کھڑا کرتا ہے، جو ملکوں کو کھڑا کرتا ہے، جو ہواؤں کے دھاروں کو بدلتا ہے، جو قوموں کو جو بھیڑ کو ایک قوم بنا دیتا ہے، ہجوم کو ایک قوم بنا دیتا ہے۔ اصل میں تو اس وقت اس ایکیومنٹ کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک کریں، بجائے اس کے کہ آپ یونٹی پیدا کریں، بجائے اس کے کہ آپ اتحاد، ایمان اور تنظیم کی طرف دعوت دیں۔ اگر آپ تقسیم کر رہے ہیں، ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر سوسائٹی کے اندر کیا ہے، آج کل کا 2-4 دن کا نویسہ جس میں میں نے پہلے گزارش کی، پورا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، کچھ نہیں ہے سوائے انہی کے دوبارہ سے کلپس آ رہے ہیں، وہی چیزیں آ رہی ہیں۔ اور آپ کے ایشوز کیا ہیں؟ آپ کے ایشوز دیکھیے، آپ کا 2.5-3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے۔ آپ کے ایشوز کیا ہیں نویس صاحب؟ جس طرح میں نے گزارش کی کہ آپ کا بارڈر انڈیا کے ساتھ لگا ہوا ہے اور آپ افغانستان کے ساتھ 15 دن سے آپ کا بارڈر بند ہے، آپ کی ٹریڈ اور تجارت رکی ہوئی ہے، آپ کے اندر اپرچونٹیز ہیں منہ کھولے کھڑی ہیں کہ کوئی لیڈرشپ آئے، قیادت آئے اور ان اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے اور پاکستان کا جو سبز ہلالی پرچم ہے اس کو دنیا کے اندر سر بلند کرے۔ اپرچونٹیز منہ کھولے کھڑی ہیں، آپ کے دروازے کے اوپر نوک کر رہی ہیں، گڈ لک آپ کا ویٹ کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ کہیں اور الجھے ہوئے ہیں۔ اور قوموں کے اندر نبی صاحب ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ اس موقع کے اوپر اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہونا دونوں اطراف سے، نبی صاحب کسی ایک طرف کی میں بات نہیں کر رہا، دونوں اطراف سے، اس طرف سے بھی جو ایک بریگیڈ تیار کیا گیا ہے جس کو گالی کے سوا کچھ نہیں آتا، نبی صاحب کچھ نہیں آتا اسے سوائے گالی کے، اور اس کے جواب کے اندر جو کچھ آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بھلا کس کا ہوا؟ پاکستان کا پرچم بلند ہوا نبی صاحب، پاکستان کی اکانومی آگے بڑھی، پاکستان نے کچھ مسائل کے اوپر گرپ کر لی، کچھ مسائل کو کنٹرول کر لیا۔ کس کا فائدہ ہوا نبی صاحب اور کس کا نقصان ہوا نبی صاحب؟ تو نقصان تو دیکھیں اس ملک کا ہوا نا کہ پوری قوم کو آپ نے ایک ایسی چیز کے اوپر لگا دیا کہ جس میں سے کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نان ایشوز ہیں اور قیادت نان ایشوز سے ایشوز کے اوپر لے کے آتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے، یکسوئی پیدا کرتی ہے، حالات کو سازگار کرتی ہے، ایسے بیانات دیتی ہے کہ جو ہیل کرتے ہیں وونڈز کو، زخموں کو، ہیلز کو۔ تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ امید اور ہوپ لوگوں کی آنکھوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ منزل مقصود کی طرف اپنا سفر جاری کر دیتے ہیں، ان تمام گریونسز کے ساتھ، جتنے بھی زخم ہو، جتنا بھی لگیج ان کے ساتھ ہو۔ لیڈرشپ اور قیادت یہ کام کرتی ہے کہ ان کو منزل مقصود کی طرف رواں دواں کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو جھگڑوں کے اندر انوالو کر دیں گے، ان کو گالی گلوچ کے اندر کر دیں گے، ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ پھینکنا شروع کر دیں گے لوگ، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دس از دی کوسچن نوید انور صاحب، کہ جس کو اس موقع کے اوپر ایڈریس ہونا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر جو امن نہیں چاہتی، جو چاہتی ہیں کہ یہ قوم آپس کے اندر لڑے، جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے پبلک آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو توجہ چاہتے ہیں، جو جواب چاہتے ہیں، اور اگر ان سوالوں کا جواب قوم کو نہ ملا تو ظاہر ہے اس کے حالات کوئی بہت مثبت ہمارے ملک کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں نصر اللہ بھائی، بات یہ ہے کہ ہم یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایک ہے پولیٹیکل پارٹی کا موقف، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے موقف کو آپ روٹ نہیں کر سکتے، صحیح، نہ اس کو آپ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے حساب سے لینا ہے، اس کے اپنے میکینکس ہیں جس کے تھرو وہ دیتی ہے۔ اب جو پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں، گورنمنٹ کام کر رہی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ 1-2 پارٹیز اور بھی انوالو ہیں، ان کا اپنا ایک میکینزم ہے جس کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اختلاف نہ کریں، اختلاف تو جمہوریت کا حسن ہے، اور اختلاف کریں گے تو آپ کو چیزیں یعنی بنتی ہوئی بھی نظر آئیں گی، اور اختلاف کے نتیجے میں چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ قومیں ترقی اس وقت کرتی ہیں جب اختلاف کیا جاتا ہے، جب کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے یا کاؤنٹر کوئی ڈسکوری ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگ ابھی تجسس کا شکار ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہی آگے بڑھ گیا۔ ایک تو یہ والی مطلب بنیادی طور پر چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک کے اندر اس وقت ایک فضا بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، ہم نے یہ پہلے بھی کہا، اب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اس میں ایک ایسے نہج پر قوم کو بار بار کیوں لے کے جاتے ہیں، اور جو لوگ اس نہج پر لے کے جاتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ یعنی جو 90% کہہ لیں یا 80% ایک ہمارا نیوٹرل خاموش اکثریت ہے جو اس سارے سے لا تعلق ہے، جن کو اس سے کوئی غرض نہیں پڑتا کہ کس نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے، جن کا روز صبح اٹھنا ایک
الگ دنیا کے اندر ہے جس میں وہ اپنے مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں, وہ اپنے کھانے پینے کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, اپنی بلز کو پے کرنے کے مسائل میں الجھے ہیں, اور اس سے بڑی تعداد وہ ہے جن کو ان ساری چیزوں سے بھی سروکار نہیں ہے, جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہماری جو خط غربت سے نیچے اب جو ایک بڑی آبادی چلے گئی ہے کہ مڈل کلاس بالکل ختم ہو رہی ہے. تو یہ وہ بڑے بڑے ایشوز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا کا ٹرینڈز بھی وہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ عام طور پر کالز کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایشو چل رہا ہے, اس میں آپ کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے یا اس میں آپ اپنا موقف کیوں نہیں دے رہے. اب موقف جب آپ دیتے ہیں تو وہ کسی ایک سائڈ پہ جاتا ہے اور دوسری سائڈ کو ڈیمیج کرتا ہے, یا دوسری سائڈ پہ جائے گا تو پہلی سائڈ کو ڈیمیج کرے گا. ان دونوں کے نتیجے میں فائدہ انہی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کے بینیفیشریز ہیں. بالکل صحیح. وہ اس کے مزے لیتے ہیں کہ جی اتنے لوگوں نے لائک کیا, اتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا, اتنے لوگ ساتھ چلے گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو اور پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بجائے اس کے کہ کوئی ایشو آئے اور اس ایجنڈے میں پیچھے جیسا بھیڑ چال چلتی ہے, یعنی ایسی بھیڑیں جو بغیر کسی دماغ کے کسی بھی, آپ نے وہ دیکھا ہوگا نصر اللہ صاحب کہ ایک صاحب نے ایک بھیڑوں کو لے کے آیا اور یوں اس نے ایک دائرے کے اندر چلنا شروع کیا اور بھیڑیں پیچھے چلتی رہیں, پھر وہ بیچ میں سے اچانک نکل گیا, وہ بھیڑیں گھومتی ہی چلی جا رہی ہیں. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دائرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں پوری قوم کے, اسی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. اس سے باہر نکلنا اور اس سے باہر نکل کر سوچنا کہ ایشوز کیا ہیں. ہم اس وقت اب جس پاکستان میں بیٹھے ہیں یا جس پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ پاکستان اس وقت دنیا کے نقشے پر ایک بہتر سچویشن میں پہنچا ہوا ہے, اور اس کے لیے مواقع تو دیکھیں, دو کھڑکیاں تو یہاں بالکل واضح کھلی ہیں. ایک بنگلہ دیش والی, بنگلہ دیش میں بڑے عرصے کے بعد پاکستانیوں کے لیے گنجائش پیدا ہوئی ہے. اب پاکستان اور بنگلہ دیش کی اس کے قیام سے لے کر اب تک ایک دشمنی کی یا ایک دوری کی کیفیت تھی. اب یہ جو ٹریڈ کا موقع پیدا ہوا ہے, دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹریڈ بڑھائی جا سکتی ہے, اس کے سائز کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس پر کام کس نے کرنا ہے؟ کون سے ادارے نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے اور کون سے ادارے نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اور کتنے افراد ہیں جو آپ کو عوام میں سے نکالنے ہیں جو اس کے لیے جو ورکر ثابت ہوں گے یا اس میں شامل ہوں گے. ایک یہ پورا آپ کے پاس فریز ہے. ادھر افغانستان کے ساتھ آپ کے معاملات جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا, سعودی عرب کے ساتھ جو اپرچونٹی ہمیں ملی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پھر گلوبلی پاکستان کے لیے جو مواقع پیدا ہو رہے ہیں اس کوریڈور کے بننے کی وجہ سے, جو سی پیک کا کوریڈور ہے, ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ انڈیا ایک کوریڈور بنا رہا ہے جس میں وہ سعودیہ کو شامل کرنا چاہتا تھا, لیکن اس پیکٹ کے بعد جو پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس میں سعودیہ گرم جوشی کا اظہار نہیں کر رہا انڈیا کے ساتھ اس انویسٹمنٹ کو جو پہلے وہ کرنا چاہتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پھر مواقع خود چل کر آ گئے ہیں. ان آنے والے مواقع کو استعمال کرنا پاکستان کے اندر, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, پاکستان کے جو فیصلہ ساز فورمز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ہم ایک ایسے موقع پر نصر اللہ بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں آئی ایم ایف کی رپورٹ پہ ہم نے پروگرام کیا ہے. آئی ایم ایف نے پن پوائنٹڈلی ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں کہاں فلاز ہیں. ہمارے 217 گورنمنٹ آن جو انٹرپرائزز ہیں اس میں سے 197 کے قریب وہ ہیں جو بالکل ڈمپ ہوئے ہیں یا نہیں چل رہے. آپ ان کو ایکٹیویٹ کریں, ان کو فعال کریں, ان کو اس طرح کریں کہ وہ قوم کے لیے باعث فخر بن سکیں. آپ کی توجہ وہاں پہ نہیں ہے. تو جو ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں لوگ, جو بھی لوگ ہیں, اور جو ایجنڈے کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے اس ملک کے ساتھ وہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. ہمارے ملک کا ایجنڈا تو یہ نہیں ہے کہ کس نے کس کو کیا کہا تھا اور اب اس کے کہنے اور نہ کہنے پر جو ہے وہ لڑائی شروع کر دی جائے. بھائی ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا ملک میں جو لوگ اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں, اگر آپ پولیٹیکلی بھی لوگوں کو ڈیفیوز کریں گے اور اپنی مرضی کے لوگ لے کر آئیں گے تو ان کا حال ایسا ہی ہوگا جیسے اس وقت نون لیگ کا ہے. نون لیگ کو بیانیہ ہی نہیں آ رہا کہ وہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہوئے اس ایشو پہ کوئی رول پلے کر سکے, کیونکہ اس کے پاس وہ کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے نصر اللہ بھائی جو اس کو چاہیے. یعنی اس وقت کا جو لڑائی آئی ایس پی آر نے آگے بڑھ کر لڑی ہے, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جن ٹاؤٹس کو یا جن لوگوں کو آپ استعمال کرتے ہیں ان کا دماغ پھر نہیں چلتا ہے, وہ انوالو نہیں ہوتے اس پروسیس میں, وہ صرف آرڈر اوبے کرنے والے ہوتے ہیں. آپ ان کو ایک آرڈر دیتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن کر دیں, آپ وہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. آپ انہیں آرڈر دیتے ہیں کہ آج اتنا یہ بجٹ ادھر کر دیں, وہ بجٹ دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ
یہ امینڈمنٹ کرنی ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ امینڈمنٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ دماغ استعمال نہیں ہو رہا. تو جس پولیٹیکل پارٹی کا دماغ استعمال نہیں ہوگا، وہ پولیٹیکل پارٹی اس قوم کے جو اجتماعی مفادات ہیں یا اس قوم کی جو اجتماعی الائنمنٹ ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے، اس کو کیسے لے کے چلیں گے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ دیکھیں وہ سارے لوگ ڈیفیوز ہو گئے ہیں، وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے گورنمنٹ موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی سائڈ پہ بیٹھی ہے نیوٹرل ہو کر، وہ اس پہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی ہے. نون لیگ کا تو آپ کے سامنے ہے کہ نون لیگ تو ہمیشہ ووٹ کو عزت دیتے دیتے ووٹ ہی کا بیڑا غرق کرواتی رہی ہے، اور اس نے پچھلے عرصے میں یہی کیا ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہمیں قوم کے اندر سے ان لوگوں کو آگے لانے کے لیے مواقع پیدا کرنے چاہیے جو جینوئنلی اس قوم کو چلا سکیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ رسول اللہ بھائی، یہ ایک بہت اہم بات جو سمجھنے کی ہے، اس ملک کو کھانے کا جو سائز ہے یا اس کا جو اس کے جو ایسٹس ہیں وہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہیں، جتنا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل رہے ہیں. جو 2, 2.5, 4 بلین کے اوپر ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اس سے بڑی اپرچونٹی تو آپ کے دروازے پر موجود ہے. یعنی $70 بلین سے لے کر $100 بلین وہ ہے نصر اللہ بھائی، کہ جو اگلے آنے والے دنوں میں اگر یہ سیکوینس اسی طرح چلتا تو پاکستان کو یہ پیسہ پاکستان کی اکانومی میں آنا تھا. $5000 بلین وہ ہے جو IMF نے کہا ہے کہ جو ہمارے اداروں نے واگزار کروائے ہیں اور وہ کرپشن کی نظر ہو گئے. تو جو بڑے ایشوز ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، ان پہ توجہ دے کر ہم اپنی قوم کو اسی طرف رکھیں اور اسی کا سوال پوچھیں. اور یہی پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی یہ ملک وہاں تک کیوں نہیں جا رہا، اور اس کام کو اس لیول تک لانے کے لیے پاکستان کے عوام کو، نوجوانوں کو، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو کلیم کرتی ہیں کہ جن کے پاس مین پاور ہے، جن کے پاس ووٹ بینک ہے، وہ تو سب سے پہلے رسپانسبل ہیں. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت خاموش بیٹھی ہیں کہ ہمارا کوئی کردار نہیں، ان کا بھی ایک کردار بنتا ہے. وہ اس کردار میں اپنا حصہ ادا کریں، نیریٹو بلڈ کریں، قوم کو اویئر کریں، قوم کے نوجوانوں کو انوالو کریں، اور مختلف سیگمنٹس کے اندر پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اوپننس پیدا کرنی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو جس طرح مختلف پولیٹیکل پارٹیز کام کر رہی ہیں نوجوانوں کو انگیج کرنے کا، ٹرین کرنے کا، تو یہ کام تو اسٹیٹ کا ہوتا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس وقت میں پاکستان کے مختلف دائروں میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے، اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ہمارا ایک اچھا امپریشن دنیا بھر میں جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ اپرچونٹی ایک دفعہ جو ہمارے پاس آئی ہے یہ دوبارہ سے بند ہو جائے. ایسا ہوا تو یہ ایک بہت بڑا المیہ پھر پاکستان کے لیے ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان پھر ایک ٹرمول کی طرف خدا نہ خواستہ سفر کرے گا، اور اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری جو کنفیڈریشن ہے اس کی بیس پر ہم کہہ لیں کہ کچھ عرصے کے بعد جا کر ہمارے ادارے خود ہی اس کو ٹیک اپ کر لیں گے. تو ہمیں پورا بحیثیت مجموعی اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، مختلف اداروں کو اپ گریڈ کرنا ہے، اور اس کے کرنے کے لیے بہرحال اس ذاتی لڑائیوں کے جھنجھٹوں سے ہمیں نکلنا پڑے. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے جیسا آپ کو کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ریفرنس سے وہ بات آپ تک پہنچائیں کہ جو ایجنڈا بن سکے. تو ایجنڈا وہی ہے جو ہم نے پچھلے عرصے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. ان پہ توجہ رکھنی چاہیے، ان کا احتساب کیا جانا چاہیے، ان پر بات کی جانی چاہیے. اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور یہی پاکستان کے لیے مستقبل میں ایک کامیابی کی امید کا باعث بنے گا، اور پاکستان کو آگے لے جانے کا باعث بنے گا. تو جڑے رہیے، دیکھتے رہیے، اور پاکستان کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیجیے کہ پاکستان آگے کی طرف جائے اور پیچھے نہ جائے.